لله الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، حد سے گزری ہے نادانی تیری کوئی بھی بات نہ مانی، حد سے گزری ہے نادانی تیری کوئی بھی بات نہ مانی، گھیرے ہوئے ہیں نفرت و ذلت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا جب سے تیرا دامن چھوٹا، فرقہ فرقہ ہو گئی وحدت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، درس قرآن بھول گئے ہم تیرا فرما بھول گئے ہم، درس قرآن بھول گئے ہم تیرا فرما بھول گئے ہم، لے ڈوبی ہمیں مال کی کثرت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کون کرے ان سب کا مداوا آقا ہے ہمیں تیرا سہارا، کون کرے ان سب کا مداوا آقا ہے ہمیں تیرا سہارا، کر دو اپنی خاص عنایت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت
आका हमसे भूल हुई है। हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी। तुसा सी डकिया जिना कमा तू, हुजूर जी मैं ओ कर गया हाँ। तुसा सी डकिया जिना कमा तू, हुजूर जी ओ मैं कर गया हाँ। गुनाहां दी दल दल दे अंदर गल में तीकर उतर गया हाँ। तुहाडे हुक्मां नू छड़ के आका मैं जींदा किथे हाँ, मर गया हाँ। हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल हुई है। और दुनिया के ठकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। खोल दो हम पे बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई है। बाद हम्दो सलात लायक इज़्ज़त व तकरीम जमी अहबाब समीन अलवकार, रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा अदा करने के लिए हम अल्लाह के घर के अंदर हाजिर हैं। वक्त की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत की है, जिस आयत से उन्वान के लिए मैं एक जुमला लेना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। बेशक तुम्हारे पास वो अजीम रसूल जो तुम में से हैं तशरीफ़ लाए, जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना बहुत बारी गुज़रता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले हैं और मुसलमानों पर बहुत मेहरबान और रहमत फरमाने वाले हैं। इस आयत करीमा के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक शान का बयान हुआ, हरीसुन अलैकुम, वो सबसे बढ़कर तुम्हारी हिर्स करने वाले हैं, वो सबसे बढ़कर तुम्हें चाहने वाले हैं। माँ भी अपने बच्चे को इतना नहीं चाहती और बाप भी अपने लख्ते जिगर से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार आमीना का लाल अपनी उम्मत से फरमाता है। आज की जुमा की नशिस्त के अंदर मैं उस प्यार की चंद झलकें आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर रहते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस किस अंदाज में उम्मत की हिर्स की, किस किस अंदाज में उम्मत को याद किया, किस किस अंदाज में उम्मत के साथ प्यार को निभाया। और जब इस दुनिया की उम्र तमाम हो जाएंगी, लोग अल्लाह के दरबार के अंदर पहुंचेंगे, तो उस मकाम पर भी रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा चाहने वाले होंगे। और अल्लाह इस चाहत की निशानी कुरान की आयत बनाकर क़यामत तक के लिए बयान कर रहा है, हरीसुन अलैकुम, मेरा सोना तुम्हारी बड़ी हिर्स करता है, मेरा सोना तुम्हारे साथ बड़ा प्यार करता है, मेरा सोना तुम्हारे साथ बड़ी मुशक्कत करता है। तुम्हारा मुश्किल में पड़ना मेरे सोने पर गरां गुजरता है। तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द मेरे सोने को होता है। कांटा तुम्हें चुभता है, चुभन मेरे महबूब को होती है। और गलती तुम्हारी होती है और आंसू मेरे हबीब के निकलते हैं। और दोज़ख की तरफ तुम बढ़ रहे होते हो और तुम्हारी इस चाहत के अंदर कि तुम जन्नत चले जाओ, मेरा हबीब रातों को उठ उठ कर तुम्हारी बख्शिश की दुआएं मांगता है। मैं चंद मज़ाहिर पेश करना चाहता हूँ। सहाबा कहते हैं कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया कि मैं अजाब दूंगा और मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मैं पकड़ करूंगा और मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मैं मुजरमों को उनकी पेशानियों से पकड़ूंगा और दोज़ख के अंदर दाखिल करूंगा। तो जिस वक्त की आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के अजाब का जिक्र मेरे महबूब करीम इस्लाम ने पढ़ा और अल्लाह के अजाब का तज़किरा महबूब के सीने पर नाजिल हुआ, तो
اللہ کے حبیب کی آنکھیں امت کے غم کے لیے پرنم ہو گئی۔ اور حضور رحمت عالم نے کیا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مدینہ چھوڑ دیا اور مدینے سے دور ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا جبل صلاحہ۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن اور 3 راتیں اس پہاڑی میں امت کی بخشش کے لیے دعاؤں کے اندر گزاری ہیں۔ پورے 3 دن رسول اللہ مدینہ سے غائب رہے اور صحابہ دیوانہ وار گلیوں کے اندر اللہ کے حبیب کو تلاش کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے پوچھتا تھا اور دوسرا تیسرے سے پوچھتا تھا، تم نے میرے محبوب تو نہیں دیکھے؟ تم نے میرے آقا تو نہیں دیکھے؟ آج تیسرا دن ہے ہم ان کی زیارت نہیں کر سکے۔ جب مدینے کے اندر ہر جگہ تلاش کر لیا گیا، ہر گلی دیکھ لی گئی، ہر گھر دیکھ لیا گیا، میرے محبوب کا کوئی سراغ نہ ملا، تو پھر حضرت بلال نے جنگل کا رستہ اختیار کیا کہ دیکھوں کسی پہاڑی کے دامن میں اللہ کے حبیب عبادت کے اندر مصروف تو نہیں ہیں۔ جب آپ جبل صلاح کی طرف بڑھے تو ایک بکریاں چرانے والے چروائی کے ساتھ حضرت بلال کی ملاقات ہوتی ہے، اور بلال دیوانہ وار پوچھتے ہیں، تم نے میرے آقا تو نہیں دیکھے؟ تم نے میرے حبیب کو تو نہیں دیکھا؟ ہم 3 دن ہو گئے انہیں نہیں دیکھ سکے، تلاش کر رہے ہیں۔ اب چروا واقف نہیں تھا رسول اللہ سے، کہنے لگا میں نے تیرے حبیب کی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے، نہ میں انہیں جانتا ہوں کہ تیرا آقا کون ہے اور تیرا حبیب کون ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی، یہ جو سامنے غار ہے، اس غار کے اندر کوئی بندہ رو رہا ہے، اور اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ میری بکریاں چرنا چھوڑ کے اس کی غار کے پاس چلی جاتی ہیں، پورا دن اس کی رونے کی صداؤں کو سنتی رہتی ہیں۔ جب حضرت بلال نے سنا تو آپ کی چیخ نکلی، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا محبوب ہے جو امت کی حرص کے اندر رو رہا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم اس غار میں پہنچے، ہم نے دیکھا وہاں کوئی قالین اور دریا نہیں بچھا ہوا تھا، بلکہ نوکیلے پتھر تھے، اور پتھروں پر سر رکھ کر میرے محبوب کے لبوں پر ایک ہی جملہ جاری تھا، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ امت کی صدایں بار بار اللہ کے حبیب لگا رہے تھے۔ پھر رب کائنات نے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا اور پیغام دے کے بھیجا، سونیا تیرے آنسوؤں کی ہمارے دربار میں بڑی قیمت ہے، امت کے معاملے میں ہم تجھے پریشان نہیں کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ حرص تھی امت کی۔ جناب علی درد تو ہمارا ہے لیکن چبن میرے محبوب کو ہے، عذاب ہمارے کا ذکر ہے لیکن اس عذاب کا درد میرے محبوب اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، اور ہم گناہگاروں کا درد لے کے راتوں کو اٹھ کر غاروں کے اندر جا کر ایک ہی صدا دیتے ہیں، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت۔ اور آج امت در مصطفیٰ چھوڑ چکی ہے، آج امت کا رابطہ اپنے حبیب سے کمزور ہو چکا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 سوال عطا کیے۔ مجھے اللہ نے کہا 3 باتیں مانگو۔ ویسے تو بے شمار چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے مانگی ہیں اور اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک دم سے کہا 3 باتیں مانگو، 3 سوال کرو، 3 عرضیاں پیش کرو، جو ان 3 سوالوں کے اندر مانگو گے اللہ فرماتا ہے میں عطا فرما دوں گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میرے محبوب نے کیا مانگا۔ سوال ایک نہیں تھا، سوال 3 تھے۔ تو اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں، اے میرے غلاموں، میں نے ان 3 میں سے 2 سوال میں نے یہی جملہ بولا ہے، کیا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ پہلا سوال بھی میں نے اللہ سے یہی کیا، مولا میری امت کی بخشش۔ میں نے دوسرا سوال بھی یہی کیا، مولا میری امت کی بخشش۔ رب کائنات نے کہا کہ محبوب تیسرا سوال بھی کر، میں نے تجھے 3 سوالوں کا کہا، تیسرا بھی کر۔ اب اللہ کے حبیب کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ خَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہیم۔
میں نے تیسرے سوال کو عشر کے دن کے لیے بچا لیا ہے، اور میں عشر کے دن تیسرے سوال میں کیا مانگوں گا؟ یہی مانگوں گا، مولا میرے گناہگار امتیوں کو جنت عطا فرما۔ اور اس منظر کو ذرا دیکھیے، قرآن ویسے نہیں کہہ رہا حریص علیکم، تمہیں تمہاری ماں اتنا نہیں چاہتی جتنا میرا نبی چاہتا ہے، تمہیں تمہارا باپ اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا نبی تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے، تمہیں کوئی رشتہ اتنی محبت نہیں دیتا جتنا میرا حبیب تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ عشر کا نقشہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا عشر کے دن تمام کے تمام انبیاء اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ان کے لیے نور کی کرسیاں لگیں گی، نور کے ممبر لگیں گے، اور ان نور کی کرسیوں اور ممبروں پر ہر نبی بیٹھ جائے گا اور منتظر ہوگا کہ اب اللہ حکم دے رہا ہے جنت جانے کا، ہر نبی بیٹھ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے بھی نور کا ممبر لگے گا، لیکن میرے غلاموں میں نے بیٹھنا نہیں، میں اس خوف سے قیامت کے دن کھڑا رہوں گا کہ کہیں میں بیٹھ جاؤں اور مجھے جنت نہ بھیج دیا جائے، پیچھے میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ نبی جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات بنائی، جس کی خاطر جنت بنائی گئی، جس کی خاطر کوثر کا جام سجایا گیا، جسے مقام محمود عطا کیا گیا، عشر سجنا ہی جس کے لیے ہے، اس کی شان دکھانے کے لیے اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں نے کرسی پہ نہیں بیٹھنا، میں نے ممبر پہ نہیں بیٹھنا، سارے بیٹھے ہوں گے اور مطمئن بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے ممبروں پر اور اپنی اپنی کرسیوں پر۔ میرے محبوب کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، اور کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ خود بیان کیا، کہا میں اس خوف سے نہیں بیٹھوں گا کہیں میں بیٹھ جاؤں اور مجھے جنت بھیج دیا جائے، پیچھے میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کرسی پر تو نہیں بیٹھیں گے، اگر عشر کے اندر ہم نے آپ کو تلاش کرنا ہو تو پھر آپ سے ملاقات کہاں پر ہوگی، کس جگہ پر ہمارا آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا؟ تو میرے محبوب نے 3 جگہوں کا نام لیا، اور ان 3 جگہوں کے اندر یہ بات واضح ہے، حریص علیکم، کہ میرا سونا تمہاری حرص کتنی کرتا ہے، میرا سونا تمہارے ساتھ پیار کتنا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پہلی جگہ کا نام لیا، کہا انس حشر کے دن اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے وہاں آ جانا جہاں میرے غلاموں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے غلاموں کے اعمال کو تلواؤں گا۔ سارے نبی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، سارے نبی ممبروں پہ بیٹھے ہیں، ان کی امتوں کا بھی حساب ہو رہا ہے، لیکن آمنہ کے لال کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، نگاہوں کے سامنے امتیوں کے اعمال تلوائے جا رہے ہیں۔ ایک شاعر نے اسی حدیث کے اس حصے پر کلام کرتے ہوئے جملہ بولا تھا کہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں، اور آگے آگے ہیں سر حشر گناہگار تمام، پیچھے پیچھے میرے سرکار چلے آتے۔ گناہگار ادھر بڑھے تو رسول اللہ ادھر ہوگے، گناہگار ادھر آئے تو حضور ادھر ہوگے، گناہگار آگے گئے تو حضور پیچھے ادھر چلے گئے۔ فرمایا میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، میزان پہ آ جانا، نگاہوں کے سامنے میں نیکیاں تلوا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر ادھر ملاقات نہ ہو تو پھر فرمایا ایسا کرنا پل صراط پر مجھے ڈھونڈ لینا، جب میرے غلام پل صراط پار کر رہے ہوں گے تو میں ایک کونے کے اندر کھڑا ہو کے یہ دعا مانگ رہا ہوں گا، اللہم سلم، اللہ اے اللہ سلامتی سے میرے غلاموں کو پار جڑا۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہو حضور پھر کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، بڑے پسینے آئیں گے اور زبانیں پیاس سے باہر آ جائیں گی اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائیں گے۔ آج دیکھیے نا 16-17 گھنٹے کا روزہ یہ برداشت نہیں ہے، تھوڑا سا سورج اپنی تمازت زمین کی طرف تیز کر دے زبانیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو 16 گھنٹے ہیں، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کہا انس
میرے غلاموں کو پیاس لگے گی، اگر پل صراط پر تیرا میرا آمنا سامنا نہ ہو تو پھر روزے کوثر پہ آ جانا، میں ہاتھوں سے بھر بھر کر جام غلاموں کو پلا رہا ہوں گا۔ حریص علیکم، فرمایا میرا حبیب تمہاری بڑی حرص کرتا ہے، میرا حبیب تمہارے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، میرا حبیب تمہاری بڑی چاہت رکھتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے 2 آیتوں کی تلاوت کی، اور جب اللہ کے حبیب نے ان 2 آیتوں کی تلاوت کی نا تو حضور سے ضبط نہ ہو سکا، اور صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے آنسو روک نہ سکے، جیسے چھم چھم برسات کی بارش برستی ہے میرے حبیب کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ 2 آیتیں کون سی تھی؟ آپ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا قول امت کے متعلق پڑھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے دربار میں جملہ بولا تھا کہ اے اللہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرے پیچھے پیچھے چلے وہ میرا ہے، جو میری مانے وہ میرا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا وَمَنْ عَصَانِي، اے اللہ جو میری نافرمانی کرے مجھے چھوڑ دے وہ پھر میں تم پر چھوڑتا ہوں، جو میری مانے گا وہ میرا ہے، اور جو میری نہیں مانے گا اے اللہ پھر تیرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تو جو بھی کرے گا تیرا معاملہ ہے۔ میرے محبوب نے ایک آیت یہ پڑھی، اور دوسرا حضرت عیسیٰ کا قول۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے دربار میں کیا کہا تھا؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے، میں بیچ میں نہیں پڑتا، اگر یہ نافرمانی کرے، اگر یہ تیرا در چھوڑ دیں تو پکڑ لے، مولا تیرے بندے، تو پکڑنا چاہے تو پکڑ، میں بیچ میں نہیں آتا۔ اور جب اللہ کے حبیب نے ان 2 آیتوں کو پڑھا نا تو میرے محبوب کی آنکھوں میں اشک آ گئے، اور حضور اتنا روئے کہ آسمان بالا سے اللہ نے جبرائیل کو پوچھنے کے لیے بھجوایا کہ جا پوچھ کے آ میرا سونا آج کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں حضرت جبرائیل امی حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جملہ کیا بولا؟ کہا جبرائیل آج بیٹھے بیٹھے میں نے عیسیٰ کا قول پڑھا، عیسیٰ نے اپنے غلاموں کے متعلق کہا ربا یہ اگر نافرمانی کرے نا تو یہ تیرے بندے ہیں، پکڑنا چاہے تو پکڑ۔ اور ابراہیم نے بھی کہا مولا جو میری مانے گا وہ میرا ہے، اور جو میری نہیں مانے گا وہ تیرا ہے، تو پکڑنا چاہے تو پکڑ اور معاف کرنا چاہے تو معاف کر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل میں تو یہ نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا، جو میری مانیں گے وہ تو میرے ہی ہے، اور جو نہیں مانیں گے وہ بھی میرے ہی ہیں۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا جملہ ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ کہتے ہیں سارے نبی یہی کہیں گے نیک میرے، نیک میرے، میرے ماننے والے میرے۔ اور بدم حشر میں میرے محبوب کی زبان پر جملہ کیا ہوگا؟ کہ ربا نیک سارے تیرے اور گناہگار سارے میرے، نیک سارے تو لے لے، وہ تیرے حوالے، تیری رحمت کے حوالے۔ اے اللہ تو نے جنت دے دے، میں نہیں لیتا، اے اللہ جتنے گناہگار وہ سارے میرے، وہ میں رکھوں گا۔ اب اللہ کے حبیب نے جس وقت بولا نا یہ جملہ جبرائیل کو کہ جبرائیل جا کے میرے سونے رب کو بتا دے مجھے آج امت کا غم رلا رہا ہے، میں اپنے گناہگار امتیوں کی فکر میں رو رہا۔ جب جبرائیل امی نے واپس جا کر اللہ کے دربار کے اندر پیغام پہنچایا تو چونکہ رب اپنے حبیب سے پیار بڑا کرتا ہے، پوری کائنات رب نے بنائی سونے کی خاطر ہے، زمین کا فرش بچھائی رسول اللہ کی خاطر، آسمان کا شامیانہ لگائی رسول اللہ کی خاطر، تو رب کائنات نے دوبارہ جبرائیل کو بھیجا اور پیغام کیا دیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، محبوب آپ اپنے آنسو روک لیں، ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے، مانیں گے آپ کی، جو آپ کہیں گے نا ہم ویسے کریں گے، امت کے
سے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ راضی کیسے ہوں گے؟ جس صحابی نے سوال کیا نا تو رسول اللہ نے کہا آج تک مجھ سے اس طرح کا کسی نے سوال نہیں کیا، یہ بڑا لائق بندہ ہے۔ حضور آپ رب سے راضی کیسے ہوں گے؟ رب تو یہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے ہم تجھے اتنا دیں گے نا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب کوئی لمٹ بھی آپ راضی کب ہوں گے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جملہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ سے راضی تب بھی ہونا ہے جب میرا ایک ایک غلام دوزخ سے نکل کے جنت میں چلا جائے۔ میں نے تب ایک بار نہیں کتنی بار رسول اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں۔ ایک مرتبہ سجدہ ہوگا جا محبوب اتنے لے جا، پھر سجدہ ہوگا جا محبوب اتنے لے جا، پھر سجدہ ہوگا جا محبوب۔ اور جب بھی رسول اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے نا تو اللہ چونکہ پیار کرتا ہے محبوب سے، اللہ پیار سے کہے گا ارفع راسک، سونے سر تو اٹھا، سل تو ہوتا، سوال تو کر، اشفع تو شفا، جس پر ہاتھ رکھے گا تیری شفاعت کی مہر لگا کے ہم اسے جنت عطا فرما دیں۔ جس پر ہاتھ رکھے گا تیری شفاعت کی مہر لگا کے ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے امت کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے، امت کے ساتھ۔ حضور نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، ذرا اس مثال کو سنیے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال، یعنی میرا اور تمہارا حال وہ ایسے ہے جیسے ایک بندے نے چراغ روشن کیا ہے، اور جب چراغ روشن ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بے شمار پتنگے اس چراغ کی روشنی کے اندر آگ کی جانب آتے ہیں۔ رات کو جب بلب جلتا ہے نا بے شمار پتنگے آتے ہیں، وہ اس آگ کی روشنی کے اندر آتے ہیں اور اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں اور اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد جس وقت اس طرف پتنگے آنے لگے، اس آگ کے اندر جلنے لگے، تو وہ بندہ ان پتنگوں کو دور کرنے لگا اور انہیں بچانے لگا۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، میری اور تمہاری یہی مثال ہے۔ یہ حضور نے سمجھایا جس وقت چراغ جلے ارد گرد روشن ہو جائے، پتنگے دوڑ کر اس چراغ اور آگ میں جلنا چاہتے، ایک بندہ انہیں بچا رہا ہے لیکن وہ غالب آ جاتے ہیں، پھر جا کے اس چراغ کے ساتھ لگتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ میرے محبوب کہتے ہیں میری تمہاری یہی مثال ہے۔ حضور کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے دوزخ سے بچا رہا۔ دیکھو تو صحیح، میں کھڑا تو میں نے تمہیں بتایا نہیں بے نماز نہ ہونا، میں نے تمہیں بتایا نہیں سود نہیں کھانا، میں نے تمہیں بتایا نہیں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، میں نے تمہیں بتایا نہیں نظر گندی نہ کرنا، میں نے تمہیں بتایا نہیں بدکاری کے اڈوں پہ چکر نہ لگانا، میں نے تمہیں بتایا نہیں شراب حرام ہے اس کے جام نہ لینا، میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میرے رستے پہ چلنا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ لیکن میرے محبوب کہتے ہیں میں آوازیں لگاتا ہوں ہلم عن النار، ہلم عن النار، اوے دوزخ کے آگے ادھر نہ جانا، اوے آگے دوزخ ہے ادھر نہ جانا۔ پر تم کیا کرتے ہو؟ حضور فرماتے ہو فتغلبونی، تم پھر مجھ پہ غالب آ جاتے ہو، تم پھر ادھر ہی جا رہے ہو، جدھر سے میں نے تمہیں روکا ہے تمہارا رخ پھر بھی ادھر ہی ہے، جہاں سے میں نے منع کیا تم پھر دوڑ کے ادھر جا رہے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں آگے آگے۔ میں کیوں روک رہا ہوں؟ حریص علیکم، مجھے تمہارے ساتھ پیار بڑا ہے، میں تم دوزخ میں جلو تو میں سکون سے رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے سارے رستے تم پر واضح کر دیے، غلط رستے کی طرف نہ جانا، شیطانی رستے کی طرف نہ جانا، بغاوت والے رستے کی طرف نہ جانا۔ جناب علی، رمضان رخصت ہو رہا ہے، رمضان نے ہماری زندگی پر کیا اثر چھوڑا؟ رمضان جا رہا ہے، چند دنوں کا مہمان رہ گیا، اب ایک صدا بلند ہوگی، رمضان چلا گیا۔ کس نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائی ہے؟ کوئی بے نمازی پکا نمازی بنا؟ اس نبی کو ہمارے ساتھ اتنا پیار ہے، اور جس نبی نے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا غلاموں اب میں روزے میں لیٹ گیا ہوں نا، اگر میرے ساتھ کچھ کرنا ہے نا نماز پڑھنا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ اور غلام یہ سمجھے ہیں نماز روزوں میں ہی ہے،
غلام یہ سمجھے ہیں نماز جمعۃ الوداع میں ہی ہے، غلام یہ سمجھے ہیں نماز پھر رمضان کے مہینے میں ہے، نہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ 5 ٹائم ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، ہم نے حاضری لگانی ہے، اس لیے لگانی ہے کہ یہ رستہ ہمیں آمنہ کے لال نے عطا فرمایا ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی کا علم ہے جناب، اندر کا مفتی بتاتا ہے کون کیا کرتا ہے، کس کی زندگی کے تانے بانے کیا ہیں، جس کی زندگی کے اندر جو جرم ہے یہ توبہ کی ساتھیں بہت تھوڑی رہ گئی، آؤ صلح کر لو، آؤ راضی ہو جاؤ، آؤ اپنے رب کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ، اور اس کی صدائیں آ رہی ہیں، اے محبوب کی امت پلٹ کے آ جاؤ، تم ایک قدم بڑھاؤ گے میں 10 رحمت کے قدموں سے تمہارا استقبال فرماؤں گا۔ یہ قانون اللہ نے حبیب کی خاطر بدلے۔ اللہ وہی اللہ ہے جو ایک کے گناہ پر قوم لوط کو تباہ کر دیتا تھا، جو ایک کے گناہ پر قوم سمود پر عذاب لے آتا تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، زمین پھٹ جاتی، بستیوں کو آسمان پر لے جا کر الٹا زمین پر پھینک دیا جاتا، اللہ کی قہاری نہیں بدلی، اس کی جباری نہیں بدلی، اس کے عذاب نہیں بدلے۔ ہاں بس ایک بات ہے، اللہ کہتا ہے سونیا میں نے دنیا میں عذاب ان سے ٹالے ہوئے ہیں، کیوں؟ انت فیہم، تو ہر وقت ان میں موجود رہتا ہے، تیری وجہ سے عذاب ٹلے ہوئے ہیں۔ تو جس نبی کی خاطر اللہ نے ہمیں اتنی رحمتیں عطا فرمائی، کیا ہمیں اس نبی کے دامن سے نہیں لپٹنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس نبی کے بتائے ہوئے رستوں پہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس نبی کی بتائی ہوئی شریعت سے بغاوت کرنی چاہیے؟ آئیے اپنی خطاؤں سے سچی توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور ان راہوں پر چلنے کا عہد کرتے ہیں جو راہیں آمنہ کے لال نے ہمارے لیے متعین فرمائی۔ بس اپنے آپ کو اٹھا کے میں پوری گفتگو کو ایک جملے کے اندر بند کرنے لگا ہوں، بس اپنے آپ کو اٹھا کے مدینے والے رسول کی گلی میں لے جاؤ اور یہ کہو کہ یا رسول اللہ وجود میرا ہے، حکومت تیری چلے گی، جیسے آپ کہو گے میں ویسے کروں گا، جس سے منع کرو گے میں رک جاؤں گا۔ جناب یہ سچی محبت ہے، یہ سچی اور حق بنتا ہے محبت کا جواب محبت سے دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام تو ہمارے ساتھ اتنی حرص کریں اور ہمیں اتنا یاد کریں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت دے کر زندگی بسر کریں۔ امید ہے کہ یہ لفظ ہماری زندگی کی تبدیلی کا سبب بنیں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آخری سانسوں تک کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ کبھی بھی غیبت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جھوٹ کو دیس نکالا دیں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہر طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک عملی قدم ہے، قدم آگے بڑھائیں، اللہ کی رحمتیں استقبال کر رہی ہیں۔ کوئی اللہ کے دربار کے اندر قید نہیں ہے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، وہ کیوں نہیں آیا؟ اتنا ٹائم تو نے گزارا ہے، ہمارا در چھوڑا، کیوں نہیں آیا؟ نہ اللہ کے دربار میں کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بس انتظار تمہارا ہی ہے، تم آؤ تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، پلٹ کے آؤ میرے دربار کے اندر۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، رسول اللہ کی محبتوں کا صدقہ اللہ ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے صاف فرمائے، حضور کے پیار کا صدقہ یہ رمضان ہماری بخششوں کا ذریعہ بن جائے۔ بڑا بد نصیب بندہ ہے رمضان گزار لے اور اس کی بخشش نہ ہو، رمضان پورا گزر جائے اور وہ سٹل ادھر ہی کھڑا ہے جہاں رمضان سے پہلے تھا، وہ بہت بد نصیب ہے۔ اور دعا کرنا یا اللہ ایسا بد نصیب ہمیں نہ بنانا، رمضان جائے تو مولا ہمارے گناہوں کے اوپر تیری رحمت کا پانی پھر جائے، ہمارے نامہ اعمال صاف ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں سچی اور کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ وقت